Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह जो है अगली आयतों में अब हम जो है नबियों के क़िस्से और उनकी कौम के हालात को देखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है सूरह हूद का। और आज हम नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा शुरू करेंगे और जो है वो आयत नंबर 25 और 27 इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिह इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं तुम्हें वाज़ेह तौर पर ख़बरदार करने आया हूँ। और ख़बरदार करने का सबसे पहले मैसेज ये है कि ना तुम सब बंदगी करना मगर सिर्फ़ अल्लाह ही की करना। बेशक मुझे डर है तुम्हारे बारे में दर्दनाक अज़ाब का। आयत नंबर 27 देखते हैं इंशाल्लाह। फ़क़ालल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरम मिस्लना वमा नराक इत्तबअक इल्लल्लज़ीन हुम अराज़िलुना बादियर रअयी वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन। उसके आगे देखिए कि सरदारों ने जो है उन्हें किस तरीके से जवाब दिया नूह अलैहिस्सलाम को। कहा सरदारों ने इनकी कौम में से जिन्होंने नाफरमानी की थी, नहीं हम देखते हैं तुझे मगर तू आदमी है हमारी ही तरह, और नहीं हम देख रहे हैं तुझे कि तेरे पीछे चलते हैं जो लोग मगर वो सिर्फ़ इंतहाई दर्जे के कम दर्जे के लोग हैं। बज़ाहिर देखने में तो वो बहुत ही ज़लील मालूम होते हैं, और नहीं हमें दिखाई दे रही है तेरे बारे पे कि हम पर तुझे कोई फ़जीलत हासिल है। इन तमाम बातों को बोलकर वो सब कहते हैं, बल्कि हम तो तुझे झूठा ही समझते हैं। अस्तग़फिर। चलिए आयत नंबर 25 सूरह हूद की उस पर जाने से पहले इंशाल्लाह कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। और यहाँ से जो है आप जो है वो देखिए कि अंबिया और रसूलों के क़िस्से शुरू हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से जो है सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा आ रहा है, और आगे ऐसे कुछ अंबिया और रसूलों के क़िस्से आएंगे कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो उम्मत को सुना रहे हैं और मक्का वालों को। और इसलिए यहाँ पे चंद कुछ रसूलों के और अंबियाओं के जो है क़िस्से हैं। ये वो अंबिया और रसूल हैं कि जिनसे अहले मक्का बहुत यानी कि मशहूर थे, फैमिलियर थे, जानते थे इन नामों को। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें कि चूँकि सूरह तो हूद है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुरान में तो नूह अलैहिस्सलाम के नाम से एक पूरी सूरत है। जी हाँ, वहाँ पर भी जो है नूह अलैहिस्सलाम का ही क़िस्सा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि हम सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलाम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और सूरह नूह जो है आप कह सकते हो कि उसमें जो है नूह अलैहिस्सलाम के तबलीग की बातें हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन का काम किस तरीके से किया, कैसे किया, क्या परेशानियां नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह के रास्ते में आई, और बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन यहाँ पर सूरह हूद में जो है स्पेशली हम देखेंगे कि एक बंदा जब अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर देता है, नूह अलैहिस्सलाम उसकी बहुत बड़ी मिसाल है।
انشاءاللہ ان کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایک بیٹا ہی، چاہے وہ نبی کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اسے ڈبو دیتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں جو دشواریاں پیدا ہوئی تو ہمیں ایک بہت اچھا رول ماڈل ملتا ہے کہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں گھر والوں کا نام لے کر کہ مجھے دین پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، کرنے نہیں ملتا ہے، یا لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ جس بندے کو اللہ کے راستے میں جو کرنا ہے تو وہ کر گزرتا ہے، وہ کسی بھی رکاوٹوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کا جو دور ہے وہ کب سے شروع ہوا، تھوڑا سا وہ بھی انشاءاللہ بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام، دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے تقریباً 2600 سال کے بعد جو ہے وہ اللہ نے ان کو بھیجا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجا تو اس بیچ، جی ہاں، اس بیچ نہ کوئی شرک تھا، نہ کوئی برائیاں تھی ان کے درمیان میں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور دیکھیے انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ کب بھیجتے ہیں؟ جب سماج میں اور قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو دین کا کام کیا تو لوگوں نے انہیں بہت رکاوٹیں ڈالی ان کے دین کے کام میں، لیکن انہوں نے لوگوں کے ڈر سے یا گھر والوں کے ڈر سے اس دین کے کام کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جیسا مجھ سے کام لینا چاہتا ہے لے لے۔ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب ہمارے پاس بھیڑ جمع ہو جائے گی لوگوں کی، جب ہم دین کا کام کریں گے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ میں 100 لوگ بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت کے کام میں جو کچھ کمی تھی یا کوتاہی تھی، جی نہیں، لوگوں کے دلوں پر بہت زیادہ دنیا حاوی ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جتنے بھی بچے، جتنے بھی اولاد ہمیں دیے سب کے سب دین پر آئے۔ ایک بہت بڑی مثال نوح علیہ السلام کے بیٹے خود ہیں کہ کیسے اللہ کی نافرمانی پر وہ نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ڈبا دیے گئے تھے۔ اور دیکھیے لائف پارٹنر جو بیوی یا شوہر ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہے دنیا کے سب معاملات میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے بھی بہت اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ سورہ تحریم میں تقریباً جا کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کو ایک ساتھ رکھ کر اور بری مثال کے لیے ان کی جو ہے وہ وہاں پر آیتیں اتار دی اللہ نے، اور ان کی مثالیں بری طریقے سے دی جاتی ہیں، بری عورتوں کے ساتھ ان کی مثالیں دی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اس میں سے سمجھیے کہ ایک جو بیٹا ان کا ڈوب گیا، باقی 2 بیٹے جو تھے ان کے، تو سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے انہی سے آگے چل کر جو ہے یعنی کہ ایک قوم جو ہے وہ جو ہے وہ آباد ہوئی، اور وہ جو ہے عاد کے نام سے جانی گئی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہود علیہ السلام کی قوم عاد، پھر اسی کے بعد جو ہے ان کے بعد جو ہے قوم ثمود جو ہے وہ وجود میں آئی، جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب یعنی کہ یہ جو ساری قوم تھی، یہ سارے کے سارے جن کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے جو ہے امت کے لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد آئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دیکھیے کہ انبیاء اور رسول کے ساتھ نہیں آتا ہے، ہاں یہ جو ہے نباء الرسول کے ساتھ نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں ہم قرآن میں کہیں نہیں پڑھیں گے کہ ان کی قوم پر ایسی کوئی یعنی عذاب آئی جیسے کہ نارمل دوسرے قوم کے لوگوں پر آیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ جو یعنی سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہی کی نسل سے آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ہوتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر جو ہے وہ لوگ یعنی کہ اللہ نے رسول اور انبیاء کو پیدا کیا۔ یہاں پر دیکھیے نوح علیہ السلام ایز اے تبلیغ کے رول ماڈل بہت اچھے طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں، اور دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نوح علیہ السلام کے جیسا جذبہ عطا کرے
کہ ہم اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کام کر کے دکھائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ دیکھیے ان آیتوں کو پڑھ کر آپ کو وہ حدیث کا اندازہ ہو جائے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے بالوں میں سفیدی دیکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہاں سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو جی ہاں، یہ اتنا غور و فکر کا مقام ہے، یہ صورت میں اتنا غور و فکر ہمیں کرنا ہے کہ کیا اس میں ایسی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگتے تھے۔ تو آپ بھی ذرا اس پر غور و فکر کریں۔ کیا ہم نے کبھی قرآن پر اتنا غور و فکر کیا، کسی صورت کو لے کر، کسی آیت کو لے کر؟ تو چلیے قصہ ہم جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 25 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں، چلے، اور بات کچھ ایسی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف۔ تو انی لکم نذیر مبین، کیا بول کر بھیجا؟ نوح علیہ السلام نے جو کہا بے شک میں تمہیں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اور پیغام کیا دیا کہ سنو، پیغام یہ ہے آیت نمبر 26 کہ نہیں تم سب جو ہے عبادت کرنا مگر صرف اللہ ہی کی کرنا، اور بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں دردناک عذاب سے۔ سنیے اب یہاں پر بڑی حیرانی کی بات، اور ایک ایک پوائنٹ کو ذرا آپ جو ہے وہ غور و فکر کرتے جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا تھا نوح کو رسول بنا کر۔ جی ہاں، ہم نے بھیجا تھا اس کی قوم کی طرف نوح کو۔ یہ ہے اصل بات کہ دیکھیے انبیاء اور رسول خود قوم کے لوگوں میں نہیں آتے تھے، خود قوم کے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چوز کرتے تھے۔ وہ خود ہی اس جو ہے وہ تبلیغ کا کام کرنے نہیں آ جاتے تھے۔ تو اللہ نے بھیجا، کب بھیجا اس کو بھی ذرا ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے تقریباً 2600 اور آگے پوچھی کچھ نمبرنگ ہو سکتی ہے، یعنی آپ 2000 تو لے لیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ چلیے 2000 سال بھیجا ہو یا 6000 سال بھیجا ہو یا کچھ بھی ہو بھیجا ہو، اصل چیز کیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے انہوں نے دین کے راستے میں اپنی قربانیاں دی، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ آج لوگ پیغام پر دھیان نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں رسول آئے تھے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ یاد رکھیں، پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کیوں بھیجا؟ کیوں بھیجا؟ تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور نبی بنا کر بھیجا، لیکن آدم علیہ السلام بالکل فطرت پہ تھے، ان کے بعد کے لوگ بھی فطرت پہ تھے، اور وہ فطرت کیا تھی؟ وہ عہد الست پر تھے کہ اللہ نے جو ان سے سوال کیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو بالکل لوگ اپنی فطرت پر زندگی گزار رہے تھے۔ اب ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ جیسے جیسے لوگوں کی انہوں کے اس دنیا سے جانے کا ٹائم ہوا، موت ہونے لگی، اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے لوگ دنیا سے جانے لگے۔ حالانکہ جب آدم علیہ السلام کے بعد نہ کوئی شرک تھا، نہ ہی کوئی مشرک تھا، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا کوئی تھا۔ اب لوگ فطرت پہ تھے، ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ اچھے اچھے نیک لوگ جب دنیا سے جانے لگے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایک بات ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہ دیکھو یہ جو بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، یہ اس دنیا میں تھے تو تم اللہ کی پکڑ سے بچتے رہے تھے، اب چونکہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں اب اللہ تمہاری پکڑ کرے گا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف آنے لگا، اب ہم کیا کریں؟ تو پھر بھائی شیطان نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ایک کام کرو، تم ان کی تصویریں بنا کر اپنے پاس سیو کر لو۔ تو پھر یہ لات، منات، عزا اور نصر جو تھے، ان کی تصویریں وہ لوگ بنانے لگے۔ تو پہلے لوگ ایسی چوک پر، پتھروں پر، یہاں وہاں کہیں بھی تصویر بنا لیا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا تھا،
پھر شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک کام کرو، تم ان کی مورتیاں بنانا شروع کر دو، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہیں گے تو اللہ کی پکڑ تمہارے پاس نہیں آئے گی. ٹھیک ہے چلیں. تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ مورتیاں بنانا شروع کر دیے. اس طریقے سے بت پرستی جو ہے دنیا میں شروع ہو گئی. کہنا چاہیے کہ شرک انہوں نے انٹروڈیوس کروایا انسانیت کو. اب جب شرک پھیلا، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو گئی، پھر اللہ سبحانہ تعالی نے جو ہے وہ نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. یاد رکھیں، جب بھی سماج میں، قوم میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا، شرک عام ہو جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے؟ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے تھے. کس جب ضرورت محسوس ہوئی نا، بھائی اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام تھے تو کوئی شرک ہی نہیں تھا، اور سارے لوگ فطرت پہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، کوئی شریعت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی رسول بھیجا جائے، نبی بھیجے جائیں اور کوئی شریعت بھیجی جائے. نو نیڈ. خیر چلیے، ہوتے ہوتے آگے آگے جب ایسا شرک پھیلا تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. نوح علیہ السلام پیغام لے کر آئے، اور ان کے پیغام کو لوگوں نے نہیں مانا. پیچھے بہت ساری صورتوں میں الحمدللہ ہم نے ان کے واقعات پڑھے ہیں. یہاں پر کچھ الگ ٹائپ سے انشاءاللہ ان کے قصے کو ہم پڑھیں گے. اور پورے قرآن میں آپ یہ انداز دیکھو گے کہ کوئی صورت ایسی ہے جو کسی نہ کسی جو ہے وہ رسول انبیاء کے قصے کو پیش کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے چل کر سورہ قصص میں ان ڈیٹیل پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پیچھے سورہ مائدہ میں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں. پھر حضرت مریم کے بارے میں انشاءاللہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے. اس طریقے سے ایسا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکی اور مدنی دور کے وہ زندگی کے حالات الحمدللہ قرآن میں ہم کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہیں. اب ہوا کیا، نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے جو ہے قوم کو رسالت کا پیغام شروع کر دیا سنانا. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے کہ ہم نے نوح کو بھیجا تھا. نوح خود سے نہیں آیا تھا، اور وہ کہاں بھیجے گئے؟ الی قومہ، قوم کی طرف. جی ہاں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پہلے کوئی ایسے رسول نہیں ہیں کہ جنہیں اللہ نے بھیجا، بلکہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں یہاں سے. اچھا، عموماً دیکھیے کہ ایک بہت خوبصورت بات اور غور طلب بات، انہوں نے پیغام کیا دیا نوح علیہ السلام نے؟ انی لکم نذیر مبین، کہ دیکھو بھائی میں تو تمہیں کھلے طور پر جو ہے وہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں، خبردار کرنے والا آیا ہوں. آپ نے غور کیا اس سے پہلے جب بھی ہم نے پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے؟ نذیرم بشیرم، دونوں کوالٹیز. اور تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ڈیفینیٹلی آتا ہی آتا ہے. لیکن بڑی حیرانی ہوئی جب اس کو میں اسٹڈی کرتی ہوں تو اس بات پہ غور کرتی ہوں کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کے قوم کی طرف جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو اونلی نذیر مبین، کھلے طور پر خبردار کرنے والا ہو. اس کے پیچھے کیا تھیم ہے؟ جی ہاں، اس پر غور کرے ذرا آپ کہ بات یہ ہے کہ ان کے رویے، یا آپ کہنا چاہیے ان کے قوم کے لوگوں کے اعمال کچھ اچھے نہیں تھے کہ انہیں خوشخبری دی جاتی. جی ہاں، وہ سوائے اللہ اور رسول کے نافرمانی کے کام کے سوا کچھ نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے کہا بس بھائی، یہ جو نوح علیہ السلام ہے یہ کھلے طور پر تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں. کیا پتہ چلا؟ دین کا کام کھلے طور پر کرنا چاہیے. جی ہاں، ٹو دا پوائنٹ، قولاً سدیدہ ہونا چاہیے دینداروں کے اندر. سیدھی بات کرو، ٹو دا پوائنٹ بات کرو. بالکل چپڑی چپڑی باتیں نہیں کرنا چاہیے، گول مول باتیں دیندار کو نہیں کرنا چاہیے. بھائی دیکھو، اور آپ کو یہ انداز ملے گا سارے انبیاءوں کا، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے. بھائی دیکھو، میں تو تمہیں یہ پیغام دینے آ رہا ہوں بس. آج حال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سماج میں تبلیغ جو لوگ کرتے ہیں اتنا گول مول کر کے باتوں کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو دیکھیے ایسا مت کریے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کے کام کے لیے چنا ہے تو قولاً سدیدہ والی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرے. جو مقصد ہے اس کو بتا دے، دیکھو بھائی میں اس لیے آیا ہوں، میں اس کام سے آیا ہوں، دیٹس اٹ. نوح علیہ السلام نے بھی بالکل سیدھا سیدھا پیغام دیا ان لوگوں کو، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی.
سیدھا سا پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی، میں کھلے طور پر تم کو جو ہے وہ خبردار کرنے آیا ہوں، اور سنو میرا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ ہر نبی، ہر رسول کا جو بیسک پیغام تھا وہ توحید تھا، لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے پیغام دیا تو میرا اور آپ کا بھی کام کیا ہے کہ جب بھی ہم دین کا کام شروع کریں تو میں اور آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، نہ کہ خود سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ کیسے پتا چلے مجھے کہ بندہ خود سے مجھے جوڑ رہا ہے یا اللہ سے جوڑ رہا ہے؟ تو سمجھ جائیں کہ جو تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اگر آپ کو وہ جماعت سے، مسلک سے اور گروہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی تم میرے مسلک کو فالو کرو، تم جو ہے میری جماعت کو فالو کرو، میری ہی بات ماننے کا، میرے ہی امام کو فالو کرنے کا، تو سمجھ جائیں یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ خود پرست انسان ہے۔ خود پرست انسان جو ہوتا ہے وہ خود ہی بڑائیاں کرتا ہے۔ تم صرف مجھے سنو، میری بات سننے کا، کسی اور کی نہیں سننے کا، میں جو بولتا ہوں یا بولتی ہوں اسی کو سننے کا۔ جی نہیں، کبھی بھی خود پرست انسان اللہ کا بہترین داعی دین نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو جانچے ذرا کہ جب میں لوگوں میں رہتی ہوں، باتیں کرتی ہوں، تو میں لوگوں سے وہ باتیں کرتی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے، یا پھر میں لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے جو پہلا پیغام دیا وہ یہی کہ بھائی لا الہ الا اللہ پر قائم رہو، اور سنو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں دردناک عذاب سے، کے دن سے میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ بھائی دیکھے کہ جو چیزیں انبیاء اور رسول کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، لوگوں کو تھوڑی وہ بتاتے ہیں، لوگ تھوڑی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب لوگ کیا سوچتے ہیں، بھائی جو انبیاء رسول پر غیب کھلا ہے سارا غیب ہم پر بھی کھل جائے۔ جی نہیں، وہ خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اچھے کام کرو گے تو اچھی چیزیں تمہیں ملے گی، جنت ملے گی، سب کچھ۔ برے کام کرو گے تو ڈیفینیٹلی منہ کی کھانی پڑے گی۔ اب ہوا کیا؟ اب جب بھی یہاں پر دیکھیے اس پیغام کو جب سنا کس نے، اچھا حالانکہ دیکھیے یہ کامن بیس سے پیغام دیا جاتا تھا، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوتی تھی، کامن بیس پہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ پیغام دے دیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد ایک بات یاد رکھے ہمیشہ، جب بھی سماج میں دیندار اپنا پیغام لے کر نکلتا ہے تو چوٹ جس کو پہنچتی ہے نا وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ والے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی یہ دین جو ہے، یعنی کہ دین وغیرہ، کیوں؟ کیونکہ دیکھیے دین کو لے کر یا دینداروں کو لے کر کچھ لوگوں نے اپنے ذہن میں کوئی تصویر بنائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، دیندار بولے تو نہ وہ باہر گھومنے پھرنا چاہیے، نہ اچھے کھانا کھا سکتا ہے، نہ اچھا پہن سکتا ہے، اوڑھ سکتا ہے، اور اس کو صرف تسبیح لے کر جائے نماز پر گھر کے کونے میں بیٹھنا چاہیے۔ ایک رسول، انبیاء یا دیندار کا یہ نقشہ لوگوں نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے۔ تو بتائے بھائی اگر دیندار لوگ بھی گھر کے کونے میں بیٹھ کر تسبیح کے دانے سرکائیں گے تو لوگوں میں اللہ کی باتیں کون پھیلائے گا؟ اللہ کی باتیں نہیں پھیلائی جائے گی تو سماج سے برائی کیسے ختم ہوگی؟ تو بس کچھ لوگوں کا دینداروں کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے، مطلب کچھ ان یوزول چیز ان کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ عجیب عجیب سا معاملہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں آپ کے جو لوگ ایک دین کا چولا پہنے ہوتے ہیں نا، ڈھونگی لوگ، وہ اصل میں عجیب عجیب سے کرامات کر کے دکھاتے ہیں، حالانکہ اندر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایمان خالی ہوتا ہے۔ لیکن پچھلی آیتوں میں جیسے ہم نے دیکھے کہ اخبتو الی ربہم، یعنی اخبات کی کوالٹیز کی کچھ ہم نے جو ہے وہ ڈیفائن کیا تھا کچھ کوالٹیز کو، تو اس میں نوح علیہ السلام اور باقی جو تمام انبیاء ہیں ان کی کوالٹیز بالکل فٹ بیٹھتی ہے اخبات کی کوالٹی پر۔ نوح علیہ السلام وہ شخص ہے جس کے اندر اخبات کی کوالٹی تھی۔ اب جب انہوں نے سماج میں اللہ اور اس کے یعنی کہ اللہ کی تعلیمات کو لے کر نکلے تو چوٹ کس کو پڑی؟ بڑے بڑے سرداروں کو۔ جی ہاں، اور انہیں سب سے بڑا جو گھاٹے میں جانے والی چیز لگتی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ یاد رکھے یہ لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ بھائی اگر میں دین پر عمل کروں گی، اگر میں دیندار ہو جاؤں گی
تو میری دنیا جاتی رہے گی. اور یہ ایک بہت غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں بٹھائی گئی ہے. چلیے کس طریقے سے سرداروں کے جو ہے وہ لائف اسٹائل پر چوٹ پڑی ہم دیکھتے ہیں. تو ہوا کیا؟ آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ. سو ان کے سردار یہ کہنے لگے جو نافرمانی کرتے تھے اس کی قوم میں سے. دیکھیے بڑے بڑے سرداروں کو چوٹ پڑی تو بھائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بولو گے کہ غریبوں کے لائف اسٹائل پہ کیوں چوٹ نہیں پڑی. تو دیکھیے کہ ایک غریب جو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی میرے پاس کھونے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. وہی کمایا وہی کھایا، ایک اللہ کی دی ہوئی زندگی، یہ سانسیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں. اگر مجھے یہ کہتا ہے کوئی کہ بھائی یہ چند عمل تم کر لو جنت میں گھر ملے گا، کیونکہ غریب آدمی تو دنیا میں گھر بنا ہی نہیں پاتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا بہت عمل ہی تو کرنا ہے نا، کر لوں میں جنت میں گھر ہی بن جائے گا میرا. اس لیے اسے اپنی بھائی کوئی لائف اسٹائل ہوتی نہیں تو چوٹ کیا پڑے گی. تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو فوراً ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہمارے پاس ویسے بھی کچھ کھونے کو ہے ہی نہیں، نہ اسٹیٹس ہے، نہ نام ہے، نہ دولت ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ گاڑی ہے، کچھ نہیں. چلو بھائی بچی کچی یہ زندگی ہے، اسی کو اللہ کے راستے میں لگا دیتے. اس لیے امیروں کی بنسبت غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ دین کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے، اور مشاہدے کی ضرورت بھی کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اس بات پر. اب ہوا کیا کہنے لگے قوم کے لوگ، ما نراک الا بشر مثلنا، نہیں ہم دیکھتے تجھے مگر صرف ہماری طرح، تو ایک آدمی ہے. جی ہاں بات آئی سمجھ میں. یعنی لوگوں کی یہ سوچ کہ بھائی تم دیندار ہو، تم اللہ کے نبی ہو، رسول ہو، تو کچھ تو ہم سے الگ تھلگ ہونا چاہیے نا تمہارا. تو بتائے بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کے بیچ میں جب رسول بنا کر بھیجے تو انسان کو ہی بھیجیں گے نا، تاکہ وہ ان کی زبان سمجھ سکے، ان کے مجاز کو سمجھ سکے اور آسانی سے تبلیغ کا کام کیا جا سکے. سرداروں نے سب سے پہلے اعتراض جو کیا وہ یہ کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو. اور دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ اور نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تجھے فالو کر رہے ہیں مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کیسے ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، اور بظاہر جو ہے دیکھنے میں یعنی یہ نیچی ذاتی کے لوگ ہیں، یہ لوگ ہی تمہیں فالو کر رہے ہیں. بھائی اگر جو پیغام تم لے کر آئے ہو اگر یہ اچھا ہوتا تو امیر لوگ اس کو لیتے نا، غریب لوگ اس کو کیوں لیتے؟ مطلب یہ پیغام ہی اچھا اور سچا نہیں ہے. اور کیا کہا انہوں نے، اور نہیں ہمیں جو ہے دکھائی دے رہا ہے اور نہیں ہمیں جو ہے دکھائی دیتی ہے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت، بلکہ ہم تمہیں کیسے سمجھتے ہیں، جھوٹا سمجھتے. دیجئے آپ ذرا سا توجہ رکھے قرآن پر اور سوچنے کی کوشش کریں کس طریقے سے قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے بات کی. کیا کہا ان سے کہ بھائی تمہیں تو ذلیل لوگ فالو کرتے ہیں، کم درجے کے لوگ فالو کرتے ہیں، کمینہ کہہ دیا، غریب کہہ دیا، اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا، اور یہاں پر ان کو جھوٹا یہ ٹائٹل بھی دے دیا نوح علیہ السلام کو. ارے بھائی تم اگر اللہ کے رسول ہو، نبی ہو، تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت تھوڑی دی گئی ہے. تمہارے پاس ہم سے اچھی گاڑی ہے کیا، ہم سے اچھے کپڑے ہے کیا، ہم سے اچھا کھانا پینا یا گھر ہے کیا؟ اس طریقے سے بھائی جب تم یہ دین اچھا نہیں ہے جبھی تو یہ غریب غربا کے پاس ہی رہ گیا نا. یہ دین اچھا ہوتا تو ہم امیروں کو ملتا. یعنی ایسے لوگوں کی غلط فہمی کہ دنیا کی ساری اچھی چیزیں، ساری اچھائیاں امیروں کو ہی ملتی ہے. تو نعوذ باللہ ان کی یہ سوچ کہ اگر یہ دین اچھا ہوتا تو یہ ہم کو ملتا، تم غریبوں کو کیوں ملتا؟ استغفر اللہ. یہی سیم ٹاپک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل مکہ نے چھیڑا تھا. کس طریقے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اگر یہ دین واقعی اچھا ہوتا تو بھائی مکہ کے طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو ایمان لانا چاہیے تھا نا، یہ رسالت ان کو ملنی چاہیے تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، لو اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، اس کا تو خاندان بھی بڑا نہیں ہے، ایسا ویسا نعوذ باللہ ایسے الزامات لگاتے تھے. تو یاد رکھیں ہر آیت پر خود کو رکھ کر سوچنے کی کوشش کریں. فار ایگزامپل یہاں پر نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ کم درجے کا، کمینہ اور جھوٹا اور مکار ایسے کتنے ٹائٹل آیتوں میں ڈھکے چھپے الفاظ میں دے دیے گئے. آپ اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر
اور سوچے آپ کو کہیں پر ہزاروں کے مجموعے میں بلایا گیا کہ آپ آئیں بھائی ایک درس دے دیں کسی کو. ٹھیک ہے، آپ بڑی تیاری سے گئی، بڑی خوش تھیں اور آپ گئی وہاں پر، اور جیسے ہی آپ نے اسٹیج پر جو ہے وہ چڑھا اور ایک جملہ کہا بھی نہیں بلکہ صرف دعا آپ نے پڑھی، اور بالکل بھیڑ میں سے مجمع میں سے کوئی کھڑے ہو کر کہہ دیں چپ کر کے بیٹھ جائے آپ تو جھوٹی ہیں، بہت ایک نمبر کی جھوٹی ہیں آپ. اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی اس کو محسوس کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ روتے دھوتے وہاں سیڑھیوں سے اترے اور کہیں کہ آج کے بعد تو میں قسم کھاتی ہوں کہ درس ہی نہیں دوں گی. ہو سکتا ہے نا ہونے کو، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی، سوچے. لیکن نوح علیہ السلام کا جگر دیکھیے آپ، اللہ کے راستے میں ان کی استقامت دیکھیے، انہوں نے ہار نہیں مانی. کیا پتہ چلا؟ لوگوں کے ڈر سے دین کا کام چھوڑ دینا یہ کوئی بہادری نہیں ہے. لوگوں کا کیا ہے، وہ لان تان کریں گے، باتیں بنائیں گے، لیکن مجھے اور آپ کو لوگوں کے رویوں پر نہیں جانا ہے. استقامت مانگے اللہ سے. اگر اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو پھر اس پر قائم رہیں، اس پر ٹھکے رہیں، ڈٹے رہیں، تب جا کے کہیں کوئی کامیابی ملے گی. یہ دیکھیے کہ سماج میں اکثر لوگ کیوں، سوال اٹھتا ہے کیوں ایکسیپٹ نہیں کرتے بھائی یہ امیر لوگ، لگزریس لائف جینے والے لوگ. انہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی میں نے اگر دین کو ایکسیپٹ کیا تو یہ دنیا تو میرے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، یہ دنیا کی شوبازیاں میرے ہاتھوں سے جاتی رہے گی، یہ دنیا کے ٹھاٹ باٹ، یہ پارٹی شارٹی، یہ دھوم دھڑک کے سب میری زندگی سے جاتے رہیں گے. تو بھائی ایک بات پوچھے ایسے لوگوں سے، یہ تو ہمارا مقصد حیات نہیں ہے. دنیا میں ہمیں یہ دھوم دھڑکے کے لیے بھیجا گیا ہے، رسم و رواج کے لیے بھیجا گیا ہے، ہاں دنیا میں کیا عیش و آرام کے لیے بھیجا گیا ہے؟ دیکھیے عیش و آرام بری چیز نہیں ہے، لیں آپ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن وہ زندگی بھی اللہ کی رضا کے ساتھ ہونی چاہیے. اتنی سی بات یاد رکھیں. تو یہاں پر جب سردار کے لوگ، سردار قوم کے جو سردار، انہوں نے کہا بھائی تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، اگر واقعی تو دیندار ہے، داعی دین ہے، تو تیرے ساتھ کچھ الگ ہونا چاہیے. نہ تمہاری گاڑیاں ہم سے اچھی ہیں، ہاں تم جو ہے پیدل آتے جاتے ہو، نہ تمہارے گھر بنگلے ہم سے اچھے ہیں. تو دیکھیے دنیا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کبھی بھی میں اور آپ اس معیار کو نہ پہنچے یا پھر ان باتوں کا معیار ان چیز پر نہ رکھیں کہ کسی کو بہت دنیا دے دیجئے نا، یہ نشانی کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. اور ایک بندہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اس کے پاس اتنا بھی نہیں ہے بلکہ اپنی ضرورت کے لیے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر کام چلاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا دین، اس کی نماز ہے، اس کی عباداتیں سب ویسٹ ہیں اور اللہ اس سے راضی نہیں. جی نہیں، یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ اس نے کسی کے پاس دنیا ہونا اللہ کی خوشی کی نشانی اور دنیا نہیں ہونا اللہ کے ناراضگی کی نشانی. یہ انسان کی سوچ ہے. اللہ نے ہمیں ایسا کہیں بھی قرآن میں کوئی سبق نہیں دیا ہے. تو دیکھیں کہ تمام انبیاء کے قصے کو سننے کے بعد، یا اسپیشلی نوح علیہ السلام کو قصے کو سننے کے بعد انشاءاللہ یہ نتیجہ تو آپ نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بھی رکاوٹیں آئیں، مجھے اور آپ کو دین کا کام نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ. اللہ سے آسانیاں مانگے اور استقامت مانگے. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.